participants to kindly take a seat because we are running late and we want to start our next session, which is on parallel legal systems and how have they worked, or have they worked rather. The moderator for this session is Abid Saki Saab, and I would invite all the speakers to please come on the stage. Mr. Ashtar Osaf Ali, who is here with us, Mr. Tahir Hussain, I think Faisal Saab is here. We apologize that Mr. Faisal Siddiqui, his flight got delayed, so he will not be able to sadly attend this session. And we have Zegar Sher and Mr. Sher Ali Arbab. He is the PTI MNA and he will join us online. Thank you. Thank you very much. We are going to start this session, though a bit late, because the culture of occupation continues. The earlier people were occupying the stage, and we were unable to redeem ourselves and the audience as well. Since the topic today we are going to discuss is the parallel legal system, have they worked? And the participants and the eminent panelist, Ashtar Osaf Ali Saab is a former Attorney General, former Advocate General, and had various high posts, the countless high posts which I could not remember right now in the seriatim. Mr. Zegar Sher, advocate, human rights activist from Swat. He is also a son of a very eminent human rights activist, Sher Muhammad Khan Saab, late. And on the Tahir Hussain, advocate Supreme Court from Quetta, is a famous human rights activist and a lawyer of the Supreme Court. The topic today we are going to discuss is the military and, the parallel legal system. Have they worked? Conventionally, we think of the parallel legal system in a very confined and narrow understanding, that jirgas and panchayats. With contemporary understanding right now, I think we have to expand the view and understanding of the parallel legal system. It's not only the jirgas and the panchayats and the other customary practices. Now, a very significant development has been made in the jurisprudence that civilians can be tried by the military institutions. This, I think, brings the question of parallel legal system in the forefront of all the discussions. Disguisedly, the title is some deceptive title, is in a way that we are talking about the parallel legal systems, but it directly deals with the military trials of the civilians right now. Because the jirgas and panchayats, although they are very cruel things being practiced over there, but still they are isolated events in a cultural setting. In institutional framework of trying civilians by the courts which are not possessed with the powers to or understanding to adjudicate is much more alarming. And my request would be to the great panelists to throw light on this more significant and more direct thing which is being faced by us as civilians. So I would request to share his views. At first, Mr. Zegar Sher, advocate, to enlighten us on the issue. Thank you very much. Assalamu alaikum. Respected ladies and gentlemen, and my fellow panelists, it is indeed an honor to be at Asma Jahangir conference again, addressing very worthy audience, and it is also always very difficult to address in the presence of such enlightened, visionary and learned people, yet I will try to say something.
آئی بلیو اردو میں زیادہ اچھا رہے گا بات کرنا تاکہ زیادہ اچھے طریقے سے ہم اپنی بات کو پہنچا سکیں. پیرالل لیگل سسٹم میں جیسا کہ سر نے کہا کہ ہمارے پاس بہت ساری چیزیں تھیں, لیکن ایک جو بہت پرومیننٹلی آج کل سامنے آ رہی ہے وہ ہے سیویلینز کا ملٹری ٹرائل. اب کویسچن یہ ہے کہ پیرالل لیگل سسٹم کی ضرورت کیوں پڑی؟ کیا ہمارا جو ایگزسٹنگ لیگل سسٹم ہے یا جو ہمارے پاس ہمارے لاز ہیں, ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے, ہمارا کرمنل پروسیجر کوڈ ہے, ہمارا پاکستان پینل کوڈ ہے, کیا ان میں ایسی کوئی ریمیڈی نہیں ہے؟ کیا ان میں ایسا کوئی لوپ ہول ہے, ایسی کوئی فلا ہے جس کی وجہ سے ہمیں دوسرے پیرالل لیگل سسٹم کو بنیاد دینے کی ضرورت پڑی؟ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس طرح کی کنڈیشن ہوتی ہے کہ جب پیرالل لیگل سسٹم بن جائے تو اس کی ایفیکیسی کو جج کیا جاتا ہے کہ وہ پچھلے سسٹم کے مقابلے میں کتنا افیکٹو ہے, وہ کیا ایسی نئی چیز یا ایسی ریمیڈی دے رہا ہے کہ جو پچھلے سسٹم میں موجود نہیں تھی. میں یہاں پر ایک مثال دینا چاہوں گا کہ جب 2008 سے لے کر 2010 تک سوات میں انسرجنٹس آئے تھے, وہاں پر دہشت گردی کا ایک دور تھا, وہاں پر طالبان نے اپنی عدالتیں قائم کی تھیں اور وہ لوگوں کے فیصلے کرتے تھے. اور سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ جتنے بھی سارے لوگ تھے جن کے مقدمے عدالتوں میں زیر سماعت تھے, ان میں میکسیمم نمبر جو لوگ تھے وہ ان عدالتوں میں جاتے تھے, ان طالبان کی عدالتوں میں جاتے تھے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جب وہ کسی کو سمن جاری کرتے تھے یا بلاتے تھے, کسی میں یہ ہمت نہیں تھی کہ کوئی آتا نہیں. جب وہ آتے ایک ہی دن میں فیصلہ ہوتا, اور اس فیصلے کے بعد یہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ ایگزیکیوشن کے لیے ان کو کسی دوسری عدالت میں جانا پڑتا تھا, یا جو ہمارے سسٹم ہے کہ ایگزیکیوشن پر پھر آبجیکشنز فائل ہوتے ہیں اور ایک نیا سسٹم چل پڑتا ہے. ان کے فیصلے صحیح تھے غلط تھے یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے, لیکن اس نے ہمیں ایک ایسی تصویر دکھائی جس سے ہمیں یہ سمجھ آئی کہ ہمارے موجودہ سسٹم میں, پاکستان کے سسٹم میں, اس لیگل فریم ورک میں کتنے لوپ ہولز ہیں. اس کے بعد جب ہم اس نظام کی بات کرتے ہیں, جب سویلینز کے ٹرائل ہوتے ہیں, ان میں سب سے بنیادی جو ایک نقطہ اٹھایا جاتا ہے وہ ہے رائٹ ٹو فیئر ٹرائل کا. ہر بندے کو اپنا موقف, اپنا ڈیفنس پیش کرنے کا آئینی طور پر پورا حق دیا جانا چاہیے. میں نے بذات خود بہت سارے ایسے کیسز کیے ہیں, بہت سارے ایسے کیسز جہاں پر ملٹری کورٹ میں ان لوگوں کے ٹرائل ہوئے ہیں, ان کو سزائیں سنائی گئی ہیں, لیکن ان کو نہ وکیل کرنے کا حق دیا تھا, نہ ان کو اپنے دفاع کا موقف دیا تھا, نہ کوئی گواہ, نہ کوئی ثبوت. وہاں کیا ہوا کسی کو نہیں پتہ. اور اس کانٹیکسٹ میں ایک بہت ہی ہمارے پشاور ہائی کورٹ کے وفات پا گئے ہیں جسٹس تھے وقار سیٹھ صاحب, ان کی ایک ججمنٹ تھی. اس ججمنٹ میں انہوں نے ایک ہی ججمنٹ کے تھرو تقریباً 100 سے اوپر لوگوں کو ایکوٹ کیا تھا جن لوگوں کو ملٹری نے کنوکٹ کیا تھا. اور بدقسمتی سے یہ پاکستان کی واحد ایک ایسی ججمنٹ ہے کہ جس کو سپریم کورٹ نے سسپینڈ کیا, اور وہ لوگ ایکویٹل کے باوجود آج بھی جیلوں میں قید ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پیرالل لیگل سسٹم پیدا ہوتا ہے, ایک متوازی نظام بنتا ہے, وہ متوازی نظام عوام کو کیا دیتا ہے, وہ ریلیف کیا دیتا ہے, کیا وہ ریلیف دے سکتا ہے؟ تو میری دانش کے مطابق جو سسٹم جس میں ہم چل رہے ہیں وہ کمزور صحیح, اس میں دیر سویر صحیح, لیکن کسی حد تک یہ ہے کہ ہر انسان کو اپنا موقف بیان کرنے کا, اپنا دفاع پیش کرنے کا پورا حق دیا جاتا ہے. جیسے کہ سر نے بات کی جرگوں کی, جہاں سے ہم بیلونگ کرتے ہیں, پاٹا فاٹا سوات, وہاں پر جرگے ہوتے تھے. جرگا ایک بہت ہی افیکٹو پیرالل لیگل سسٹم ہوا کرتا تھا. اس کی بنیاد اس وجہ سے مضبوط تھی
کہ اس سسٹم کو ہمارے ثقافت کا پتہ تھا, ہماری تاریخ کا پتہ تھا, اور وہ جو جرگے کے ممبران ہوتے تھے لوگوں میں ان کا ریگارڈ ہوتا تھا, وہ ان کی عزت کرتے تھے اور ایز این آنر ان کے فیصلوں کو آنر بھی کیا جاتا تھا. لیکن 2019 میں سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ کے حوالے سے اس کو بھی جو ہے اس کی ایفیکٹونیس کو ختم کر دیا گیا. اب ہمارے صوبے میں ایک نئے سسٹم کی بات کی جا رہی ہے جو کہ باقی دنیا میں بڑے فعال طریقے سے کام کر رہا ہے. اسے ADR کہتے ہیں, الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن, کہ عدالت میں مقدمہ جانے سے پہلے ایک ایسا فورم ہے الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن جہاں پر بیٹھ کر اپنے مقدمے کو, اپنے مسئلے کو ایڈریس کر کے آسانی سے حل کرایا جا سکتا ہے. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں ان سسٹمز کے ہوتے ہوئے یا ان کی پروپوز ہوتے ہوئے ان کو لیگل بیکنگ نہیں ہے, ان کی کوئی ایسی قانونی حیثیت نہیں ہے کہ اگر وہ کسی کا مسئلہ حل کریں تو کل کو عدالت میں اس کو اپنی دفاع میں پیش بھی کیا جا سکے کہ ہاں ہمارے حق میں یہ فیصلہ آ چکا ہے. تو بدقسمتی یہ ہے کہ جو ہمارے ملک کا نظام ہے اس میں دیر سویر ہی سے ہی, لیکن میری دانش میں پیرالل لیگل سسٹم جو ہے وہ موجود ہونے سے پہلے عوام کو یہ باور کرانا زیادہ ضروری ہے کہ یہ ہمارے لیے ایسا کیا ریلیف لے کر آئے گا کہ جو پہلے سسٹم میں نہیں تھا. شکریہ. تھینک یو ویری مچ جی. میں گزارش کروں گا جناب طاہر حسین صاحب, ایڈوکیٹ سپریم کورٹ, کہ وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. آپ اسحاقی صاحب بہت شکریہ آپ کا. اشتر اوصاف صاحب تشریف فرما ہے, پینلسٹ ذکر شیر جو ہمارے بھتیجے ہیں, اور تمام آڈینس کا. میں بھی کوشش کروں گا, سوری تھوڑا سا مجھے کچھ دنوں سے تھروٹ انفیکشن ہے اور بول بھی صحیح نہیں پا رہا ہوں. یہ پیرالل جوڈیشل سسٹم میں اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں, بلوچستان میں ایک زمانے میں جرگا لاز تھا جس پہ حکومت نے 1974 یا 75 میں پابندی لگائی. اب وہ جرگا لاز میں کیا ہوتا تھا کہ ان کو کسٹمز کا پتہ تھا کہ رسم و رواج کیا ہے, اور قبائلی معاشرے میں لوگ عدالتوں میں فارغ نہیں ہوتے ہیں کہ کورٹ نے بری کر دیا یا کورٹ نے کنوکٹ کر دیا, وہ معاملہ ختم ہوا. ان کا بدلہ اپنی جگہ رہتا ہے. تو جرگا لاز کو اگر اس کے ساتھ جو کہ چونکہ پیرالل تھا, اگر تھوڑا سا کمپیئر کرے وہ ان سے بہت بہتر تھا. نہ اتنی لمبا انتظار کرنا پڑتا انہیں, 2-3 سالوں 4 سالوں کے کیس کا کیا ہوگا, نہ اتنے خرچے کرنے پڑتے. دین اینڈ دیئر ان کے فیصلے بھی ہوتے ہیں, وہ ان کی جان بھی چھوٹ جاتی. پھر اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں کہ 1979 میں جو ضیاء الحق نے ایک حدود لاز آرڈیننس انٹروڈیوس کیا کہ یہ کورٹ ہوگا, اسلامک لاز ہوں گے, اسلامک لاز کے لیے اس کا جج مسلمان ہوگا, اس کے لیے وکیل بھی کوئی مسلمان پیش ہوگا, کوئی نان مسلم اس میں پیش نہیں ہو سکے گا. جو اس نے طریقہ کار اس میں اڈاپٹ کیے کہ اتنے کوڑوں کی سزا اور اتنی کنوکشن, یہ وہ اپنی جگہ چلتا رہا. پھر اس کے بعد آج جس سٹیج پہ ہم کھڑے ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ ایک آئینی عدالت ہے اور ایک سپریم کورٹ ہے. اب میرے خیال میں دو لوگوں کو 2-3 سال اسی پریشانی میں لگیں گے کہ وہ تعین کر سکے کہ اس کے کیا ذمہ داری ہے, ان کی کیا ذمہ داری ہے, کون سے کیسز وہاں چلیں گے, کون سے کیسز یہاں چلیں گے. پھر اس کے ساتھ یہ جو ملٹری کورٹس کو اختیار دیا, یہ اختیار تو دینا تھا. اس میں ایک بات بہت معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ججز کا بھی بڑا قصور ہے. میں ایک مثال دوں آپ کو کہ 2008 میں جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تو ہمارے ایک چیف جسٹس صاحب 5 سال پیرالل گورنمنٹ چلاتے رہے کہ اس سیکٹری کو کیوں اس عہدے پہ تعینات کیا, اس کو ہٹا دو, اس فلاں کو ادھر لے آؤ, فلاں کو DG فلاں بنا دو, فلاں کو MD فلاں بنا دو. 2 وزیر اعظم کو انہوں نے سزا بھی دی. اب میں اپنے طور پر جب کبھی سوچتا ہوں کہ یہ پارلیمنٹیرین نے اپنا خوب بدلہ لے لیا ان سے کہ اس سٹیج پہ لے آ کے ان کو کھڑا کر دیا ہے.
آپ سب کو پتہ ہے کہ عدالتیں کتنی کمزور ہیں. پھر آج کل اللہ معاف کرے ایک پولیس کا حوالدار بھی عدالت کی بات نہیں سنتا ہے, کہتے چھوڑ دو. ہمارے بلوچستان میں تو گزشتہ ماہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ تمام ڈسٹرکٹ کے ڈپٹی کمشنرز کو 22A CRPC میں جو اپلیکیشن لگائی جاتی تھی رجسٹریشن آف FIR اور اپنے گریونسز کے لیے, وہ پاورز ان کو دے دیے. تو ہم نے ایک پیٹیشن لگا کہ اس کو ہائی کورٹ سے سسپینڈ تو کرا دیا. اب دکھ کی بات یہ ہے کہ لوگ جس کے خلاف عدالتوں میں جاتے ہیں یہ پاورز انہوں نے ہی اسی کو دے دیے واپس کہ آپ اس کے پاس جائے. چونکہ ہم ایک سیکیورٹی اسٹیٹ میں زندگی گزار رہے ہیں, ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہے نہیں, پاور بھی اس اشخاص کے پاس ہے کہ کوئی نام بھی نہیں لیتا ہے. ایک مسجد میں مولوی تقریر کر رہا تھا کہ بیویوں کو اپنے شوہر کے نام نہیں لینے چاہیے, یہ تھوڑا محیب ہے, عیب ہے, تو اس کے نام نہیں لینے چاہیے. وہ بیچاری جمعے کا دن تھا, نماز پڑھ رہی تھی, تو نماز کے دوران اس کو یاد آیا اس کے شوہر کا نام اتفاقاً رحمۃ اللہ تھا. تو وہ سلام کے دوران وہ پریشان ہوئی, اس نے کہا السلام علیکم نکے کے ابا, السلام علیکم نکے کے ابا. بات تو یہ ہے کہ پارلیمنٹ بھی بے توقیر ہے. اب لوگ نکے کے ابا تو کہتے ہیں, ڈائریکٹ اس کا نام نہیں لیتے ہیں, کہ سارے پاورز اسی کے پاس ہیں. جب تک جمہوری حکومتیں اپنے طور پر فارم 45 والی, یہ 47 والی جو ہم پہ مسلط کی گئی یہ نہیں, جب تک اپنی روح کے مطابق اس کو بحال نہیں کرتے ہیں یہ سارے سلسلے چلتے رہیں گے. والسلام. طاہر صاحب نے قبائلی انداز میں مسئلوں کا حل بتا دیا ہے. تو میں گزارش کروں گا جناب اشتر صاف علی صاحب سے کہ وہ ہمیں روشنی بخشیں اس ٹاپک پہ کہ پیرل لیگل سسٹم ہیو دے ورکڈ. شکریہ عابد ساکی صاحب. اردو ہماری, میں سمجھتا ہوں کہ اردو ہماری ماں کی زبان ہے, کیونکہ پاکستان ہماری ماں ہے. بہت اچھی بات ہے کہ اردو میں اسلوب بھی اور اردو میں آپ کا جو معاملات ہیں وہ چلیں, اور آپ کے سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے کہ جو معاملات ہیں وہ اردو میں ہی چلنے چاہیے. لیکن اب آگے چلتے ہیں. پیرلل لیگل سسٹم, جس طرح میرے دوست نے کہا, کیا ضرورت پڑتی ہے اس کی؟ وہ ضرورت جو ہے وہ کیا عوام کی ضرورت ہے یا وہ خواص کی ضرورت ہے؟ ہمیں سمجھ یہ آیا ہے کہ قوانین جو ہیں وہ بنائے ہی خواص کے لیے جا رہے ہیں, خواص ہی کے لیے بنتے ہیں, اور یہ اس طرح کا مکڑی کا جالا ہے جس میں مکھی تو پھنس جاتی ہے لیکن ہاتھی نکل جاتا ہے. پیرلل لیگل سسٹم کوئی سسٹم نہیں ہو سکتا, وہ ایڈ ہاکزم ہے. وہ صرف اس وقت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے. آپ نے دیکھا کہ ماضی میں اینٹی ٹیررسٹ کورٹس بنی, ماضی میں دیکھا بینکنگ ٹرائیبیونلز بنے, ماضی میں دیکھا آپ نے کہ بہت سارے اس طرح کی عدالتیں تشکیل دی گئیں. میرے دوست نے بتایا ADR کا, تو ADR تو آج کی بات تو نہیں ہے. ADR تو ویسٹ نے ہم سے سیکھا, کیونکہ یہاں پہ جو آپ نے بلوچستان کا بھی سن لیا کہ جرگہ اور یہ سب, لیکن کیا جرگہ اس کا حل ہے؟ لیگل سسٹم کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ میرے نزدیک 3 وجوہات ہیں اس کی. ایک کہ اس کے اندر تمام کے ساتھ مساوی سلوک ہو. دوسرا, اس کے اندر ایک پروسیجر فالو کیا جائے جو سب کے لیے یکساں ہو. اور تیسرا, سرٹنٹی آئے, اس کے اندر کنسسٹنسی ہو, اور اس کے اندر ایک جرگہ دوسرے جرگے سے جو ہے وہ الگ سوچ رکھنے والے, پھر اس سے کنفیوژن ہوتی ہے. تو وہ سسٹم نہیں رہا, وہ کنفیوژن بن گیا. اب ہم نے احوال تو سن لیا اور ہم نے دیکھ بھی لیا. اس کے لیے کوئی ہسٹورین کی ضرورت نہیں ہے آپ کو جو یہ آپ کو بتائے کہ فلاں
عدالتیں بنائی گئیں وہ فیل ہو گئیں، فلاں ہوا، یہ ہوا. آپ نے تو آئین میں سنسیٹ کلازز ڈالی ان عدالتوں کی بقا کے لیے اور ان عدالتوں کی دفاع کے لیے. حل کیا ہے؟ یہ تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ دس از ناٹ ورکڈ، یہ چلا نہیں ہے، نہیں چل سکتا. کیوں نہیں چل سکتا؟ کیونکہ وہ آپ کے آئین سے متصادم ہے. 175 پڑھ لیجئے، 10A پڑھ لیجئے، 8 دیکھ لیجئے، 4 دیکھ لیجئے، 25 دیکھ لیجئے، یہ آپ کی آئین سے مطابقت نہیں رکھتے. اور ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی یہ بات کی تھی کہ سسٹمز کے اندر سرٹنٹی ہونی چاہیے اور ان کے اندر انڈیپینڈنس ہونی چاہیے. اور اگر قوانین اشرافیہ کے لیے بنیں گے، قوانین ہاتھی کے لیے بنیں گے، تو پھر وہ قانون نہیں ہے، وہ ایک مسلط کی ہوئی چیز ہے. حل میرے نزدیک کیا ہے؟ حل ہے سسٹمز کو اسٹرینگتھن کرنا، ان کے لیے ایلوکیشن کرنی ہے آپ نے فنڈز کی، ان کے لیے آپ کو انفراسٹرکچر بنانا ہے، اس کے لیے آپ نے لوگوں کو ٹریننگ دینی ہے. اور یہ جو سسٹمز آپ کے بن رہے ہیں اور جو پیرل چلتے رہتے ہیں اور ایڈ ہاک ہوتے ہیں، اس سے جان چھڑانی ہے. وہ کیسے ہوگا؟ آل پاکستان جوڈیشل سروس کا انعقاد کیجئے، سب کمپیٹ کریں. اور پھر چونکہ اب ججنگ از ناٹ جسٹ این آنریبل تھنگ، جس طرح اٹ از اے سروس، اور سروس کے لیے آپ کو یہ ساری چیزیں کرنا ہوں گی. دوسرا، آپ کے لیے ازحد ضروری ہے کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز بھی اسی میں سے لے کے آپ آئیں. یہ مجھے سمجھ نہیں آیا کبھی بھی کہ آپ آج وکالت کر رہے ہیں اور کل آپ ہائی کورٹ کے جج بن جاتے ہیں. یو آر ویئرنگ 2 different hats. آپ کو تو کوئی ٹریننگ بھی نہیں فارمل ملی، آپ کو صرف آپ وکالت کرتے ہوئے. دیکھیے، وکالت کرنا اور جج کرنا 2 مختلف چیزیں ہیں. آپ ایگری کریں گے آپ سے؟ سو یہ نیشز ہیں، یہ اسپیشیز ہیں جن کو الگ الگ ٹریٹ کرنا ہے. فوج کی عدالت بنانے کی کیوں ضرورت پڑتی ہے؟ آپ اور یہ کون بنا رہے ہیں؟ سویلینز بنا رہے ہیں فوجی عدالتیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو اپنے سسٹم پہ یقین نہیں ہے. سو جو کام کرنا ہے اور جس لیے یہ کانفرنسز کا انعقاد کرنا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو سمجھائیں، سکھائیں، اور جہاں جہاں پہ ہم انفلوئنس کر سکتے ہیں لوگوں کو، ان کو بتائیں کہ سسٹم وہی ہے جو کہ دیرپا ہو، سسٹم وہی ہے جو سب کے لیے ہو، سسٹم وہی ہے جو پریڈکٹیبل ہو، سسٹم وہی ہے جو سسٹینیبل ہو. اس کے بغیر آپ اپنا معاشرہ نہیں آگے لے جا سکیں گے. I hope I'm not wrong when I'm quoting مولا علی. مولا علی کا فرمان ہے کہ معاشرہ کیوس کے ساتھ بھی چل سکتا ہے، باقی چیزوں کے ساتھ بھی چل سکتا ہے، لیکن اگر اس میں انصاف نہیں ہے تو وہ نہیں چل سکتا. انصاف صرف قانون کے مطابق ہی نہیں ہوتا. انصاف، جس طرح آپ نے کہا، آپ کے کلچرل نوانسز اور باقی چیز، اس کے لیے سینسٹیوٹی چاہیے، اور وہ اسی وقت ممکن ہے جب لوگوں کی ٹریننگ ہو. سو صرف انفارمیشن نہیں، نالج چاہیے. صرف ایجوکیشن نہیں، آپ کو ٹریننگ چاہیے. اور آئی ہوپ یہ میسج جو ہم سب یہ مل کے کر رہے ہیں، مختلف ہالز میں کر رہے ہیں، یہ ان لوگوں تک پہنچے جو کہ آئین سازی، قانون سازی کی ذمہ دار ہیں، اور وہ اپنی ذمہ داریوں کو انصاف سے پورا کریں. تھینک یو. یہ ایک شعر علی ارباب صاحب ہمارے چوتھے پینلسٹ ہیں، جن کو میں بھول گیا ہوں، پی ٹی آئی کے ایم این اے. دیکھیں ان کے ساتھ ہر جگہ ظلم ہو رہا ہے.
مجھ سے بھی یہ دیکھیں ان کے ساتھ ڈسکریمنیشن ہو گئی کہ ہاں لیکن ہو تو گیا نا میرے سے بھی. آپ تھوڑا سا تو ہمیں جوائن کر رہے ہیں شیر علی ارباب MNA PTI کے. آئی ایم سوری جی, میں آپ کو تھوڑی سی دیر سے میں نے زحمت دی ہے, آپ اپنا نقطہ نظر بیان کیجیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. نہیں, اس طرح کی زیادتیاں ہم برداشت کر لیں گے as long as there is nobody to pick us up. بنیادی بات یہ ہے, ابھی ہم بات کر رہے تھے انصاف کی. سوات میں جس طرح یا طالبان جب اس ٹائم پہ سوات میں بھی آئے تھے, پشاور میں بھی آئے تھے, اور جگہوں میں بھی آئے تھے, ان کی پینیٹریشن کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی؟ ان کی پینیٹریشن کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ they were able to provide speedy justice. جس طرح کہا گیا کہ جتنی بھی عدالتوں میں لوگوں کے کیسز تھے, وہ جب وہاں جاتے تھے تو ان کو بڑی جلدی سے وہاں سے انصاف ملتا تھا. اور ایک عام آدمی جو ہے وہ جس کے وہ اپنا اینڈز میٹ کرنے کے لیے اسٹرگل کرتا ہے, تو اس کو اگر کہیں پہ سستا اور اسپیڈی جسٹس ملے تو he'll go there. He'll not say کہ جی یہ طالبان ہے اور ان کی تو یہ آئیڈیالوجی ہے اور ایکسٹریمزم ہے اور یہ تو یہ ہے. ہمارا جو لیگل سسٹم ہے, اور ابھی تو خیر 26ویں 27ویں آئینی ترمیم کے بعد حالات کافی ڈفرینٹ ہیں. ابھی تو ہمارے ایون سپیریئر ججز جو ہیں ان ڈپٹی کمشنرز بن گئے ہیں. ابھی ایک ہمارے مقرر صاحب نے کہا کہ جی یہ پارلیمنٹیرین نے بہت بڑا بدلہ لیا. اس پہ پارلیمنٹیرین کا کوئی کام نہیں. پارلیمنٹیرینز 26ویں آئینی ترمیم میں لٹرلی اسٹرانگ آرم ٹیکٹس کے تھرو ٹوسٹ کر کے ان سے 26ویں آئینی ترمیم پاس کرائی گئی, کہیں پہ آفر کر کے, کہیں پہ دبا کے, اور پھر اس کے بعد اتنی ہوم ورک ہو گئی کہ 27ویں آئینی ترمیم بڑی آسانی سے پاس ہو گئی. میرے نزدیک اس ملک کے اندر جو ایک سب سے بڑا ایشو ہے, اور وہ اونس آتا ہے پالیٹیشین پہ, ہر پالیٹیشین پہ. آپ تاریخ دیکھ لیں, ساری پولیٹیکل پارٹیز دیکھ لیں, پیپلز پارٹی, PMLN, PTI, اس کے بعد ابھی بھی ہم سٹارٹ لیتے ہیں most of the political parties by having some kind of an understanding کم یا زیادہ with the establishment. اس کے بعد ہم حکومت میں آ جاتے ہیں. اس کے بعد جب ہم حکومت میں آ جاتے ہیں تو پھر ہمیں آئین بھی یاد آ جاتا ہے, قانون بھی آ جاتا ہے, یہ بھی آ جاتا ہے کہ یہ تو فلانا اسٹیبلشمنٹ کا تو سیاست سے کوئی کام نہیں ہے. اس کے بعد وی آر گوئنگ ٹو کنفرنٹیشن. اس کے بعد جو ہے اسٹیبلشمنٹ ہمارے خلاف اٹھ کھڑی ہوتی ہے, اور ہمارے ہی اور مخالفین سیاستدان جو ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو کے ہمیں کر دیتے ہیں. دس از اے سائیکل. آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں اپنی پارٹی کی بات کر رہا ہوں, لیکن یہ ہر ایک پارٹی کے ساتھ ہو چکا ہے. اور انٹرسٹنگلی ہماری بات ہم نے تو شاید یہ غلطیاں ایک دفعہ کی ہیں, اگلوں نے 2-3 دفعہ ریپیٹ کیے ہیں. دا سائیکل کنٹینیوز. ایسے حالات میں جب پرائیورٹی آئین کو امینڈ کرنے کی یہ ہو کہ جی ججز جو ہیں وہ کمپلائنٹ ہوں, ججز جو ہیں وہ بات سنیں, تو وہاں پہ آپ لیگل سسٹم کی کیا بات کریں گے اور پیرلل لیگل سسٹم کی کیا بات کریں گے. پیرلل لیگل سسٹمز کامیاب کہیں پہ ہوئے بھی ہیں اور ہوتے بھی ہیں جہاں پہ ویل ہو, جہاں پہ جو ہے گورنمنٹ کی بیکنگ ہو. لیکن اکثر جو ہے یہ چیزیں اس لیے بھی ناکامیاب ہو جاتی ہیں کہ ایون ہمارے اندر اگر آپ ہمارے لیگل سسٹم میں دیکھیں, سیشن کورٹ کے اندر دیکھیں, اس کے بعد آپ سول کورٹس میں دیکھیں, پھر ہائی کورٹس میں تو کمپیریٹیولی حالات بہتر ہیں. نیچے جس طرح کی رپورٹس آتی ہیں ریمپنٹ کرپشنس کی, جس طرح کی وہاں پہ جو ہے انفلوئنس ہوتے ہیں ججز, جس طرح پہ وہاں پہ جو ہے چیزیں ہیں, اور کافی آن ریکارڈ ہے اس میں, کافی جو ہے ہائی کورٹ نے کافی ججز کو اسی طرح کافی صوبوں میں they have been terminated on grounds of corruption. سو یہ جو ہے اس کے اوپر بہت ایک کنسسٹنٹ ڈیبیٹ کی ضرورت ہے, اور پارلیمان میں ہی اس کی ضرورت ہے. لیکن وہی والی بات کہ اس وقت پارلیمان جو ہے اس کی وہ افیکٹونیس نہیں رہی, کیونکہ جس طرح ہم نے دیکھا کہ فروری 2022 کو جو ہے جس طرح فروری 2024 کو جس طرح دیکھا گیا کہ جی رات کے اندھیرے میں لوگ آئے نقاب پوش اور جو ہے رزلٹس تبدیل کر دیے. تو دیر از اے لاٹ آف
اس وقت جس طرح کے حالات ہیں، اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ حالات ابھی سے ہیں، 2024 سے ہیں، یہ حالات 2018 میں بھی ایک حد تک تھے، اس سے پہلے اس سے بھی زیادہ تھے، اس کے بعد بھی تھے. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے اگر ہم نے ان چیزوں کو ایڈریس کرنا ہے، so the mental has to be tackled by the politicians, because at the end of the day ہم کیپیچولیٹ کر جاتے ہیں تو اسی طرح کی آئینی ترامیم ہو جاتی ہیں، اس کی ریزلٹس میں ملٹری کورٹس آ جاتے ہیں، فنڈامنٹل رائٹس کی پامالی آ جاتی ہے، اس کے بعد لوگ اٹھانا شروع ہو جاتے ہیں. بیکاز ہم حکومت میں ہوتے ہیں تو ہمیں یہ بالکل نارمل لگتا ہے، بیکاز مخالفین کے لوگ اٹھائے جاتے ہیں. جب ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو اس وقت جو ہے ہمیں چیزیں یاد آ جاتی ہیں. سو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب تک ول نہیں ہوگا اور پولیٹیکل ول نہیں ہوگا تو پیرلل لیگل سسٹمز کو بھی خطرہ ہے. اور بنتے کیوں ہیں پیرلل لیگل سسٹمز؟ اسی لیے بنتے ہیں کہ ہمارا جو ٹریڈیشنل لیگل سسٹم ہے اس کے اندر وہ افیکٹو ہے نہیں. اگر آپ آئین کا چیپٹر دیکھ لیں 2 پرنسپلز آف پالیسی، اس میں آرٹیکل 37D دیکھ لیں، the state has to ensure inexpensive and expeditious justice. اسی کو ہم جو ہے عرصے سے اس چیز کو ہم we have been failing at it. تو parallel systems جو ہیں there have been successes جہاں پہ وہاں پہ لوکل لیول پہ یا اس لیول پہ جہاں پہ یہ بنائے گئے ہوں وہاں پہ ول ہو، لیکن اکثر ایسا بھی دیکھا گیا ہے بیکاز آف ڈفرنٹ ریزنس یہ سسٹمز کامیاب نہیں بھی ہوئے. سو اٹس بیسیکلی اے مکسڈ بیگ. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمارا جو ٹریڈیشنل لیگل سسٹم ہے اس کو اوور ہال کی ضرورت ہے، اس کو ریویمپ کی ضرورت ہے. اس کے لیے دیر ہیز ٹو بی سم کائنڈ آف ریئلائزیشن ان دا پولیٹیشنس کہ اب جو ہے آپس میں ہم جیسے بھی کریں لیکن الیکشنز جو ہیں وہ کوئی بھی جیتے ہیں وہ فیئر ہونے چاہیے، الیکشن کمیشن انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ ترامیم ہوئی ہیں جس کی وجہ سے اب لٹرلی ایگزیکٹو جوڈیشری ہیز لٹرلی بیکم اے نام آف ایگزیکٹو، اس کو ریویو کر کے اس کو تبدیل کیا جائے، ادروائز حالات جو ہیں وہ بد سے بدتر کی طرف جائیں گے. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ جی. شیر علی ارباب صاحب، محترمہ کا سوال جی. تو اسپیڈی جسٹس میں ہم کن کیسز کی بات کرتے ہیں؟ وٹ اباؤٹ آنر کرائم، سوارا ونی، یہ وہ تمام کیسز ہیں جو جرگا اور پنچایت جو ہے وہ سیٹل کرتا ہے، اور وہاں پہ آپ کی انٹرنیشنل کمٹمنٹ 1325 کی اڑ جاتی ہے کہ جب آپ کسی بھی جرگا یا پنچایت میں کسی عورت کو بیٹھنے نہیں دیں گے، ان کی بات نہیں سنیں گے. تو میرا ہمیشہ یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ پیرالل لیگل سسٹم جرگا یا پنچایت اتنی اچھی ہے تو وائی ناٹ ان اسلام آباد؟ وائی آلویز وی ٹاک اباؤٹ ان دا کانٹیکسٹ آف کے پی اینڈ بلوچستان؟ تھینک یو. جی پلیز. میرا نام صبا گل خٹک ہے. میں بھی رخشندہ ہی کی طرح کا سوال کرنا چاہ رہی تھی کہ جرگاز کو اور طالبان کو ہمیں گلوریفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے دیکھا ہے سوات میں کیا ہوا تھا، عورتوں کے ساتھ اسپیشلی کیا ہوا تھا. چاند بی بی ابھی کسی سے بھولی نہیں ہے جس کو کوڑے دیے گئے تھے. اس کے علاوہ جو وہاں پر ڈفرینٹ کمیونٹیز تھی، وہاں عورتیں ان دی اینڈ ور ٹرائنگ ٹو نیگوشیٹ دا ٹرمز آف دیئر ڈیتھ not of their life, کہ مجھے کاٹنا مت، میری لاش کو don't take my clothes off. So that speedy justice, we need to think about what we are trying to say. Is it speedy justice that we really want? From the perspective of women, it is not what we want. Thank you very much ji. Ashraf sahab, collective answer of both questions please. جی شکریہ. یہ بہت پرٹیننٹ سوال آپ نے تو اٹھایا، لیکن یہ آج کا نہیں ہے، اور آپ نے ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں اس کا ذکر کیا. یہ بھی جان صرف ایک خاتون نہیں، بے شمار اس طرح کی باتیں. اور دیکھیے جرگا میں انہیریٹنس کے متعلق تو کبھی بات ہی نہیں ہوئی، کبھی نہیں. خواتین کے حقوق کی ان کو جو ملنا چاہیے اگر سیپریشن ہو گئی ہے، کس طریقے سے وہ اپنی زندگی گزارنا چاہتی، کچھ ذکر نہیں تھا اس کا. اور اپنی بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن مجھے
کرنا ہوگی, بیکاز ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے کئی برس اس سارے سلسلے میں سے گزر کے 25ویں امینڈمنٹ جو ہے آئین میں, وہ کوئی پیرلل لیگل سسٹم کے لیے نہیں تھی بلکہ انکلوسیو سسٹم کے لیے تھی. اس میں کچھ ناچیز کا ہاتھ ہے, اس کو ہر کریزی سے سب کیا تاکہ یہ جو ظلم ہو رہا تھا اس کو ختم کیا جائے, اور جرگا اور یہ سب چیزوں کو آپ نے ایلیگل ڈکلیئر کیا. آئین میں آپ نے حقوق دے دیے پاٹا کو, فاٹا کو, اور وہ سب جو فیڈرلی ایڈمنسٹریٹو ایریاز تھے. جرگا انصاف نہیں کرتا. جرگا ایک نی جرک ریئیکشن کا نام ہے, اور یہ نی جرک ریئیکشن اگر عدالتوں میں بھی آ جائے تو وہ عدالتیں نہیں رہتی, وہ جرگا بن جاتے ہیں. اور اسی چیز کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے. کیسے؟ میں ریپیٹ کروں گا اپنے آپ کو. صرف انفارمیشن نہیں دینی, نالج دینی ہے. صرف آپ نے ایجوکیشن نہیں دینی, آپ نے ٹریننگ دینی ہے. اور وہ صرف اس وقت ممکن ہے جب تمام پولیٹیشنز اکراس دی آئل, اکراس دا بورڈ یہ فیصلہ کریں کہ پاکستان پہلے آئے گا. ہماری جماعت کے پولیٹیکل ایجنڈاز اپنی جگہ ہیں, ایک ہی ایجنڈا ہونا چاہیے, اور وہ ایجنڈا ہے تعمیر نو. جب تک یہ تعمیر نو کا ایجنڈا نہیں ہوگا آپ آگے نہیں چل سکیں گے. میرے بھائی جو پی ٹی آئی سے ہیں انہوں نے کہا کہ کہیں فیلیئرز ہیں اور کہیں سکسیسز ہیں. دیر از اے مکس بیگ. آئی ٹوٹلی ڈس ایگری ود ہم, ناٹ بیکاز ہی از فرام پی ٹی آئی بٹ بیکاز ہسٹری ٹیلز اس کہ اس کے اندر فیلئر ہی ہے, آنے والے دنوں میں بھی فیلئر ہی ہوگا. آپ کو کیا ضرورت ہے بینکنگ کوڈ بنانے کی جبکہ آپ کا سیشن کورٹ ہے؟ اس کے ججز کو کیوں نہیں آپ یہ ٹریننگ دیتے؟ آپ کو کیا ضرورت ہے اینٹی ٹیررسٹ کوڈ بنانے کی؟ ایک چیز پیرلل سسٹم میں وہ بھی ہم نے بڑی دیکھا کہ لٹیگیشن کی, میں تھوڑا سا ٹائم لے رہا ہوں, لٹیگیشن کی وجوہات کیا ہیں ان کو بھی تو ایڈریس کرنا ہے. ہمیں کیوں ضرورت پڑتی تھی سکسیشن سرٹیفکیٹ لینے کے لیے عدالت جانے کی؟ نادرا کے پاس تو ڈیٹا ہے, ٹری ہے, اس کے ذریعے. تو پھر ہم نے وہ قانون بھی بنایا, اب اس قانون کو ہم اور ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں. تو سفارش یہی ہے کہ ایل ڈی اے, ایف ڈی اے, ایم ڈی اے, کے ڈی اے میں بھی یہی ہو, جس کو اس کو کنٹیسٹ کرنا ہے وہ کرتا رہے. تو دونوں چیزیں کرنی ہیں, سسٹم کو اسٹرینگتھن کرنا ہے اور وجوہات جو لٹیگیشن کا باعث ہوتی ہیں ان کو محدود کرنا ہے. تھینک یو ویری مچ جی. یہ تاثر جو متوازی نظام انصاف کے حوالے سے کوئی اس کو گلوریفائی کرنے کا اور طالبانائزیشن کو کوئی سپورٹ کرنے کا یا اینٹی ویمن کوئی ایسا تاثر اگر آیا ہے تو میں اس پہ معذرت خواہ ہوں. ہمارا فوکس تو آج انفیکٹ پیرلل لیگل سسٹم کے کانٹیکس میں فوج کی عدالتیں تھیں کہ فوجی عدالتوں میں شہریوں کا جو ہو رہا ہے, یہ ٹرائل ہو رہے ہیں, ان کو سزائیں دی جا رہی ہیں, یہ غیر آئینی ہے, یہ غیر انسانی ہے. اس کو کسی بھی سطح پہ اس کو انڈورس نہیں کیا جا سکتا, اس کو کسی بھی سطح پہ ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا. تو میرا خیال ہے اس نقطۂ نظر پہ تمام پینلسٹ کا اور تمام شرکائے مذاکرہ کا اتفاق ہے. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ اس کلچرل کانٹیکس میں کوئی ظالمانہ روایتوں کو فروغ دینے کی بات کی جائے اور ان کے استحکام کے لیے کوئی بات کی جائے تو یقیناً ہم میں سے کوئی بھی اس کے حق میں نہیں ہے. صبا گل خٹک صاحبہ کا شکریہ, انہوں نے ہماری رہنمائی فرمائی. آپ کا بھی شکریہ, آپ نے ہمارے کان کھینچے, لیکن اس تاثر کو زائل کرنے کی ضرورت ہے. میں اس لیے اس کو کلیریفائی کیا. تھینک یو ویری مچ جی. آج کا اجازت سے 1 منٹ, محترمہ نے صحیح کہا, یہ کوئٹہ میں پیدا ہوئی اور آج کل کے پی میں رہ رہی ہے, اور جیسے صاحبہ نے خٹک صاحبہ نے کیا. دیکھیے میں
مقصد میرا جرگا لاز اس پہ نہیں ہے. ہمارے بلوچستان میں جعفر آباد میں سب سے زیادہ آنر کلنگ ہوتی تھی, اور میں 2 بار وائس چیئر رہ چکا ہوں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کا. ہم نے جا کے دورے کیے اور ہماری ریکمنڈیشن پہ یہ جو کمپرومائز کیا جاتا تھا اس میں وہ ختم کر دیے, اور کنوکشن ہوتی ہے وہ اس میں آج کل. اچھا, دوسرا یہ کہ وہ صرف قبائلی حد تک کہ اگر خدا نخواستہ کسی مسئلے پہ 2 قبائل مورچہ زن ہیں اور فائرنگ کر رہے ہیں تو یہ جرگا جا کے ان سے ٹائم لے کے کہ بھئی اس حد تک آپ لوگ فائر بندی, کوئی کسی کو نہیں مارے گا جب تک ہم کوئی حل اس مسئلے کا نہیں نکالتے. اس میں خدا نخواستہ ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ کسی خاتون کی بے حرمتی ہو, اس کی تو ہم نے مذمت کی. اس جلوس میں بھی کہ سوات والے میں, اس جلوس میں بھی میں اور شیر محمد خان اللہ غری کی رحمت کرے, آسمہ جہانگیر صاحبہ, آئیے رحمان صاحبہ, ہم اس جلوس میں, اس بارش میں, دھرنے میں صبح سے شام تک لاہور میں بیٹھے. تھینک یو ویری مچ. شیر علی ارباب صاحب کوئی کسی سوال پہ دوبارہ ہمیں جوائن کرنا چاہ رہے ہیں, بڑا مختصر, تو ان کو ہم سنتے ہیں. جی مختصر. دیکھیں میں نے جو ابھی آپ کو ریفرنس دیا تھا نا کہ جی سوات میں طالبان جب آئے تو اسپیڈی جسٹس, اٹ واز ناٹ کہ جی وہ کوئی بڑا ان کا کوئی بہترین سسٹم تھا. جس چیز کو اگر کسی نے کنسٹرو کیا ہے تو لیٹ می کلیریفائی اگین, ایسا کوئی تاثر نہیں ہے, لیکن یہ حقیقت ہے کہ جہاں پہ جیسے بھی لوگ ہوں, طالبان ہوں یا جو بھی جس قسم کے لوگ ہوں, اگر وہ آپ کو ایک آلٹرنیٹ اسپیڈی جسٹس سسٹم دیتے ہیں, نو میٹر ہاؤ مچ اس کی آئیڈیالوجی کے ساتھ آپ اختلاف کریں, لوگ پیپل ول بی انکلائنڈ ٹو گو دیر, بیکاز عام آدمی کے مسئلے الگ ہیں. اٹ ڈز ناٹ مین کہ ہم کہیں کہ جی ان کا کوئی بڑا زبردست سسٹم تھا. جرگا اور طالبان جو ہے ان میں بھی فرق ہے. جرگا کمیونٹی بیسڈ ہوتا ہے, پرانے زمانے سے ایک سسٹم آ رہا ہے. جس طرح کا معاشرہ تھا, اگر ایک زمانے میں معاشرہ پریمیٹو تھا تو جرگے کے فیصلے بھی اسی طرح پریمیٹو ہوں گے. جتنا معاشرے میں پروگریسونیس آئے گی, جرگے جو ہے اسی طرح اڈیپٹ ہوں گے. سو اگین یہ تاثر کہ جی سوات کے اندر, لیکن وہی والی بات ہے, آپ کا ٹریڈیشنل لیگل سسٹم جب جو ہے چیزوں کو لنگر آن کرے گا, سالوں آپ کسی کو انصاف نہیں ملے گا, اور کوئی انتہائی ایکسٹریمسٹ آؤٹ فٹ آئے گی, آلٹرنیٹ دے گی, اسپیڈی دے گی, common man is going to go inclined because he does not have the luxury کہ جی یہ لوگ تو ایکسٹریمسٹ ہیں, یہ عورتوں کے ساتھ یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. عام آدمی جو who struggles to make their ends meet, ان کو چاہیے ہوتا ہے ریزولوشن. اور اگر ہمارا لیگل سسٹم خدا کرے کہ ایک ایسے سٹیج پہ آئے کہ جب اس کے اندر جو آئین ہمیں آرٹیکل 37D ہمیں پروٹیکشن دیتا ہے, اگر اس کے اوپر چیزیں چلنی شروع ہو جائیں تو نہ کسی پیرلل سسٹم کی پھر ضرورت ہے, نہ آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کی ضرورت ہے, نہ جرگے کی ہے, اور طالبائزیشن کی بالکل بھی نہیں ہے. جسٹ وانٹڈ ٹو میک اٹ کلیئر بیکاز آئی تھاٹ کہ کوئی ہمارے یہاں پہ کوئی انڈرسٹینڈنگ کا گیپ آ گیا ہے. تھینک یو ویری مچ سر. میں نے آپ کے بیہاف پہ کلیریفائی کر دیا تھا پہلے بھی, لیکن تھینک یو ویری مچ فار کلیریفیکیشن سر, اگین اینڈ اگین. تھینک یو ویری مچ. دس سیشن از اوور. تھینک یو ویری مچ.